आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ख़तरनाक आग के ख़िलाफ़ जंग छिड़ रखी है। वो आग जिसे लोग पेट की आग से जानते हैं। इसका मतलब है भूख। और जो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है अज़हर मखसूसी। आप जानते होंगे कल तक जो हैदराबाद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और सानिया मिर्ज़ा की वजह से जाना जाता था, आज उसी हैदराबाद की एक तीसरी बड़ी पहचान अज़हर मखसूसी के तौर पर सामने है। आप हमारे मेहमान हैं और उनका 8 साल से एक सबसे बड़ा मिशन चल रहा है, वो है भूखों को खाना खिलाने के लिए, और उसका नारा है भूख का कोई मज़हब नहीं होता। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अज़हर मखसूसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने हमें हिम्मत अफजाई की और हमें आपके नाज़रीन से बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक अज़हर भाई, हम और आप सब जानते हैं कि भूख क्या होती है, भूख की शिद्दत क्या होती है, उसकी तकलीफ क्या होती है। आखिर आपके इस बड़े मिशन का बारे में आपके दिल में ख्याल कैसे आया और इसके पीछे की कहानी और ये आप बीती क्या है? देखिए, बेशक हम सारों को एहसास है, भूख की शिद्दत का एहसास है, भूख से जो तकलीफ होती है उसका एहसास है। मगर मेरा जो एहसास है वो मैं हकीकत में गुजर के आया हूँ उस मुकाम से। तो मुझे लगता है कि जो आप प्रैक्टिकल में आप पे गुजरती है वो ज़्यादा बात मायने रखती है और ज़्यादा असर करती है। बस आप अंदाज़ा ये इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इंसान 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, वो उसमें नातवानी आ जाएगी। मगर आप प्रैक्टिकल में जब आप खाना वाकई आपको नहीं मिलता है तो वो जो तकलीफ होती है वो तकलीफ से मैं गुजरा हूँ। उसकी मुझे बात ये थी कि जब मैं छोटा था, 4 साल का था, तो मेरे वालिद मोहतरम का साया मेरे सर से हट गया था और मेरी वालदा हाउस वाइफ, घर की सीधी सादी खातून। तो हम 4 भाई एक बहन थे। तो काफ़ी मुश्किलों से वालदा ने हमें बड़ा किया। तो भूख से बहुत करीबी मेरा नाता है। यही वजह है जो आज मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका बुनियादी तौर पे इसका ख्याल आपके दिल में कैसे आया? किसी एक वाक़या ने आपको मुतासिर किया या किसी ने आपको इसका आइडिया दिया था? नहीं, आइडिया क्या, जो मैं जैसे आपको बताया कि मैंने बचपन में काफ़ी गरीबी देखी है, काफ़ी भूख प्यास देखा हूँ मैं। हम 4 भाई एक बहन और वालदा हाउस वाइफ। एक औरत के लिए 4-5 बच्चों को पालना कितनी मुश्किल होती थी वो वालदा के दिल को मालूम और अल्लाह को मालूम। तो मैं खुद ही बचपन में मुझे 2-2 दिन खाने को नहीं होता था। मैं कई रातें भूखा सोया हूँ। तो वो बात का एहसास मुझे हमेशा था। तो एक वाक़या ऐसा हुआ 2012 में, 2011-12 में, एक लक्ष्मी नाम की औरत थी, वहाँ स्टेशन के पास वो रहती थी। तो मेरा गुज़र वहाँ से हो रहा था, तो मैंने देखा वो औरत बहुत बेचैनी से तड़प रही थी, बेचैनी के आलम में थी। तो मैंने उससे पूछा, तो वो बेचारी बात नहीं कर सकती थी। बाजू वाले शख्स ने कहा कि ये साहब ये 2 दिन से खाना नहीं खाई है। जैसे उसने कहा कि ये 2 दिन से कुछ नहीं खाई है, तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया और मुझे इतनी तकलीफ हुई उस बात की। और मैं ये सोच के हैरान था कि आज के इस माहौल में आज इतनी तालीम याफ्ता लोग हो गए हैं, इतनी हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है हमारा देश। शहर में, एक शहर हैदराबाद जाना माना शहर है, शहरों में ऐसी हालत है, तो गाँव में क्या हालत होगी उस बात को जब मैं सोचने लगा तो मेरा दिल काँप गया। तो मैंने उस लेडी को, लक्ष्मी जी को मैंने खाना लाया, होटल से लाकर अपने हाथ से खाना खिलाया और अल्लाह से दुआ कर लिया कि या अल्लाह मुझे ये काम करना है, आपके बंदों की भूख मिटाने का मुझे ज़रिया बनना है, मुझे आप मौका अता कीजिए। तो मैं अपने घर को गया और मैं अपनी वालदा से कहा कि मम्मा ऐसा-ऐसा वाक़या हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ गरीबों में खाना तक़सीम करूँ। तो वालदा ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कर कीजिए। तो वहाँ से वो सिलसिला चालू हो गया। फिर दूसरे दिन मैं खाना दिया, तो आज तक वो सिलसिला जारी है।
अजहर भाई, इसमें एक चीज़ ये थी कि जिस वक्त आपने स्ट्रगल शुरू की होगी खाना खिलाने की, मेरे जी ख्याल जी। में उस वक्त आप खुद मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो एक दिन में रोज़ 10 या 15 आदमी को खाने से आपने इस मुहिम का आगाज़ किया था, तो उस वक्त क्या परेशानी सामने आई आपके? अल्लाह, मैं आज भी मिडिल क्लास से ही हूँ। अल्लाह ने मुझे बेइंतहा नाम, शोहरत, इज्जत दी है, वो मालिक का करम है। अच्छी सेहत है, ये मेरी कामयाबी, ये मेरे बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं आज भी वही हूँ जो पहले था। मैं देखिए, मेरा मेरा बचपन तो भूख के साए में बड़ा हुआ। जब मैं 12 साल का हुआ तो मैं खुद काम करने लग गया। मैं कभी टेलर की दुकान पे काम किया, कभी मैं ग्लास फिटिंग का काम किया, जो विंडो ग्लास होते हैं। तो मैं बचपन से मेरी तालीम को मैंने तर्क कर दिया। मैं 5वीं जमात उर्दू मीडियम तक ही पढ़ सका। वालदा का काफ़ी ज़ोर था कि आप पढ़ लो, मगर बचपन में एक तो भूख से लड़ते हुए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने वहाँ से अपना बचपन स्टार्ट किया, जब से मेहनत करता आ रहा हूँ। तो आज भी मैं मेहनत करता हूँ। आज अल्लाह का करम है, मेरा अपना एक शॉप है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जब मेरी शुरुआत हुई तो तब मेरे पास जो होता था वो उसमें का आधा हिस्सा इस काम में लग जाता था। तो कई बार मुझे काफ़ी मुसीबत आई है इस काम को लेकर करने में, क्योंकि मैं तो तवक्कल ज़िंदगी जिसे कहते हैं, मैं वो हकीकत में मैं गुजारने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं आज पे भरोसा करता हूँ और कल के लिए अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। तो मेरा जो है आज है, तो शुरू से एक आदत है कि जो है आज है। मैं नो सेविंग, तवक्कल ज़िंदगी बोले तो तवक्कल ज़िंदगी आपको प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल दिखेगा और मेरे अल्फाजों से भी आप वो हो जाएंगे कि शायद हो सकता है, मगर हकीकत बात है। अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर कह रहा हूँ, मैं तवक्कल ज़िंदगी आज भी गुजार रहा हूँ। तो कई बार मुझे उस काम के लिए मुझे अपना जो शॉप है मेरा, जहाँ पर वहाँ से मैं अपना जो स्क्रैप होता है, मैं कई बार वो बेचा। कई बार मैं जो एरिया के दुकान है वहाँ से मैं उधार लाया। बस मैं देखना चाहता था कि अल्लाह ताला मुझसे कहाँ तक आजमाते हैं और मेरी काम को कहाँ तक कबूल करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, गैब से अल्लाह ताला जरिया बनाया। जो काम मैं करता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, फॉल सीलिंग का काम है मेरा। तो एक बार ऐसे ही बावर्ची आया और कहने लगे, अजहर भाई सामान दिलाइए, खाना पकाना है। तो मैंने कहा आप जाइए, आप चूल्हा वगैरह सिलगाइए, इंशाल्लाह मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तो कुछ नहीं था, तो मैं अपना स्क्रैप लेके जाके बेचा। वो तो वहाँ से मुझे 1200 रुपये आए। तो जब भी मैं सौदा लाया और दे दिया, और शाम तक ऐसे ही गुजर गई शाम। जब रात हुई तो सोचा कि अब कल क्या होगा। मैंने कहा जब आपको अल्लाह पे यकीन है, दिल को मैं अपनी तसल्ली दे रहा था, जब आपको अल्लाह पे यकीन है तो ये काम आपका नहीं है कि सोचे कैसा होगा। तो जब सवेरे सुबह हुई, मैं अपना शटर जैसे ही खोला तो एक मेरे इंजीनियर आए और मुझे एडवांस 10,000 रुपये दिए और कहे कि अजहर भाई आप मेरा काम जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट है। तो मुझे ये इस बात का पक्का यकीन हो गया और पुख्ता हो गया कि अल्लाह की इसमें गैब की मदद है। तो वो काम जब से हुआ है, एक 3 साल मुझे इतनी परेशानी हुई है, आजमाइश थी, आज आज कर देंगे, कल कैसा होगा, कल कर दिया, फिर परसों। तो जाते जाते आज आपको इस बात का जानकर खुशी होगी कि अगले महीने की 10 तारीख को, 10 अप्रैल को हमारे प्रोग्राम हंगर हैज नो रिलीजन की 10th एनिवर्सरी है। 10 साल होने आ रहा है। तो बिला नागा आज तक ये काम चल रहा है। ये काम सब आप जैसे लोगों की, भाइयों की दुआएं हैं, हर वो मजहब के मानने वाले इंसान की दुआएं हैं मेरे साथ, और हर वो मजहब का मानने वाला मेरे इस काम में शामिल है। इस वजह से मैं 10 साल तक बिला नागा काम करता आ रहा हूँ। ये अल्लाह का करम है। इसमें ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने जी जी जी। इसको, अपनी मुहिम को, भूख का कोई मजहब नहीं का नारा क्यों दिया? देखिए, आज का दौर ऐसा नफसा नफसी का दौर है कि आज इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है, मजहब के नाम पर, फिरकों के नाम पर, कास्ट के नाम पर। तो मेरा काम जो है, ये काम अल्लाह के बंदों के लिए, इंसानियत के लिए मेरा ये काम है। तो मैं इस काम को सिर्फ अल्लाह के बंदों तक ही महदूद रखना चाहता था। तो इसीलिए मैंने
یہ اپنا جو ہے ہنگر ہیز نو ریلیجن اس پروگرام کا نام میں نے یہ دینا مناسب سمجھا کہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے، صرف انسان ہے، وہ بہت انمول بات ہے، انسان ہے، جاندار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے ہم خدمت کریں گے، یہی مقصد۔ ایک چیز اور بڑی اہم تھی کہ آپ نے اپنی اس مہم میں جو ایک طرح سے ایک بڑی جنگ ہے اس میں آپ نے سوشل میڈیا کو بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا، اور وہ سوشل میڈیا جس کو آج کے دور میں لوگ سیاسی نظریاتی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کو آپ نے ایک پازیٹیو ایک مثبت مقصد کے لیے بھرپور طور سے استعمال کیا۔ یہ خیال کیسے آیا اور کس طرح آپ نے اس کو کامیابی میں ڈھالا؟ دیکھیے، جب میں پروگرام سٹارٹ کیا تو جب سوشل میڈیا میں 2011-12 میں اتنا استعمال کرنا نہیں آتا تھا، تو اس کے بعد جب ہم یہ پروگرام ہوئے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں۔ جب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے آپ نے جیسا کہا کہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو میرے دل میں ہے کہ میں اس سے لوگوں کو انسپائر کروں اور اس کام کو میں جہاں تک ہو سکا پہنچاؤں۔ تو میں جب پہلا دن تھا اس تاریخ کو میں نے پہلا اپنا پوسٹ ڈالا، الحمدللہ ٹوڈے از فرسٹ ڈے آف آور ہنگر ہیز نو ریلیجن پروگرام۔ تو وہ جو آج 10 سال سے جو میٹر ہے آج تک بھی میری وال پہ میں کاپی کرتا ہوں، پیسٹ کر کے ڈالتا ہوں۔ تو اس کا اتنا اچھا پوزیٹیو ریزلٹ ہے الحمدللہ۔ مجھے آج میں رہتا ہوں حیدرآباد کے پرانے شہر چنچل گوڑے میں، اور میرا جو نیٹ ورک ہے، جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں انڈیا کے کونے کونے سے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک میرے ساتھ یوں آئے جڑے ہیں، اور جو انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں، جو ایک جہتی کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی ہمدردی رکھتے ہیں، الحمدللہ وہی میرے فالوورز ہیں۔ تو کئی لوگوں کا ساتھ اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آج جب میں اسٹارٹ کیا تھا پروگرام، تو یہاں حیدرآباد کی بات لے لیجیے آپ، حیدرآباد میں کھانا اگر کہیں تقسیم ہوتا تو یہاں پر نامپلی درگاہ یوسفین پہ ہوتا تھا، یا تو پھر سائی بابا مندر میں جمعرات کو ہوتا تھا۔ تو میں آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر بس سٹاپ، ہر ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ لوگ کھانا تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہی وجہ تھی، میں جب سٹارٹنگ سے میں اپنے پروگرام کے پکچر ڈالتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، جب پھلدار درخت ہوتا ہے تو اس پہ لوگ بنڈے بھی پڑتے ہیں، تو لوگوں کا کہنا تھا آپ شو آف کر رہے ہیں، آپ شو آف کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میرا دل صاف ہے، اور میں یہ کام کس نیت سے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں۔ دیکھیے، بعض اچھے کام دکھا کے کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں، اور خاص کر ایسے ماحول میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اسلام آپ کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے، آپ کا اسلام کس بات پہ آپ کو عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اسی کو میں بس لوگوں میں عام کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ آج انڈیا کے بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں میرے انڈینز ہیں، سارے مجھے جانتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا میرے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں ایک چیز تھی کہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے اظہر صاحب، وہ ہوتا ہے بھروسہ جیتنا، بھروسہ حاصل کرنا، یا کسی کا اعتماد حاصل کرنا۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ نے جس طرح یہ حاصل کیا، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ شک بھی کرتے ہیں کہ وہ کس کو دے رہے ہیں، وہ اس کا استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن آپ نے اس معاملے میں بہت زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ اعتماد جو لوگوں کو حاصل کیا، وہ کیسے؟ دیکھیے، شروع کے 4 سال تک تو اللہ نے بندے سے کام لیا، جو میں کماتا تھا کرتا تھا، پھر اس کے بعد لوگ شامل ہوئے۔ دیکھیے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ جس طریقے سے اپنی چھوی کو، اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ پیش کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کئی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ہوتے ہیں مگر پردے کے پیچھے الگ ہوتے ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے جب کوئی ایک بار اگر انسان مجھ سے سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر مجھ سے آ کر وہ مل لیتا ہے، تو اس بات کا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اظہر بھائی جو سوشل میڈیا پہ ہیں اس سے الحمدللہ 10 گنا پرسنل لائف میں بھی ویسے ہی ہیں۔ تو لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں، ایک بار اگر کوئی مل لیتا ہے مجھ سے، اپنی تھوڑی گفتگو کر لیتا ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ مجھے چاہنے لگتا ہے
دیکھیے آپ گراؤنڈ پہ کام کریں گے، آپ گراؤنڈ پہ کام کریں گے، بلکہ آپ الفاظوں سے نہیں، آپ پریکٹیکل میں آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کا کام بولے گا، آپ کا کام بولے گا، آپ کی نیت بولے گی، لوگ دیکھتے ہیں. اور آپ ہر کسی کو آج کے ٹائم میں اتنی سمجھ ہے، ایک بار اگر کسی کا چہرہ دیکھ لیں تو لوگ ان کے چہرے پہ ان کی کہانی، ان کے دل میں کیا ہے وہ پڑھ لے سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو وہ قابلیت بھی دیا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو کام تنہا کر رہے تھے، میرے خیال میں آپ نے ایک این جی او ہی بنا لیا ہے تو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، کہ یہ این جی او کا خیال آپ کے دل میں کیسے اور کیوں آیا جب آپ ون مین شو کے طور پہ ایک طرح سے آپ اکیلے تنہا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں جب سٹارٹ کیا تھا تو میں سوچا نہیں تھا کہ اللہ مجھ سے اتنا لمبا کام لے گا. جیسے 3 سال ہوئے تو میں نے کہا جب تک میری اپنی ذات کا مسئلہ تھا، میں جو کماتا تھا کرتا تھا وہ میرے اللہ کے بیچ میں کی بات تھی، تو اس میں کسی کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوتا تھا. جب لوگوں کا سپورٹ ملنے لگا تو میں نے کہا کیوں نہ اسے ایک قانونی جو طریقہ ہے، ایک آرگنائزیشن بنائیں، ایک ٹرسٹ بنائیں اور اس کو اس ٹرسٹ کے تحت کام کریں. تو میں نے ٹرسٹ بنایا اسی لیے کہ لوگ اس میں کبھی یہ نہ کہوں کہ یہ میرا اپنا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ میرے سارے دیش کے یواؤں کا ہے، جو مجھ سے انہی کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. میں تو ایک واچ مین ہوں جو کام کر رہا ہوں، بس اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے کہ اس کام پہ نظر رکھیں، اس کام کو کریں. سب کو ساتھ لے کرنا میرا مقصد تھا اور اللہ نے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی عطا کی. مطلب کہ آپ اس کام کو پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیے آپ جب تک آپ کا ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام کر نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ لوگوں کا بھروسہ آپ پہ، اتنا ٹرسٹ آپ پہ کرتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو ہر چیز میری کھلی کتاب ہے. میرا اپنا ثانی ویلفیئر فاؤنڈیشن .org میری ویب سائٹ ہے، اس پہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کھلے طریقے سے. جب تک ہم صاف نہیں رہیں گے مشکل ہے، مگر دل کا حال اللہ جانتا ہے. اور لوگ آپ سے ملتے ہیں تو ان کے دل میں بھی اللہ اس بات کو یقیناً ڈال دیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو کھٹکا ہوتا ہے. ایک چیز بتائیے اظہر صاحب کہ آپ نے پیٹ کی آگ بجھانے کا تو ایک عزم کیا ہے، آپ نے اپنی اس مہم کو کچھ آگے جانے کے بعد روزگار سے اور آپ نے تعلیم سے جوڑا ہے. یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور آگے کیا اس کے بارے میں آپ کا پلان ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا جواب میرا لمبا ہوگا، آپ سن لیجئے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ جب میں پروگرام سٹارٹ کیا تو پھر جیسے 3 سال ہوئے 4 سال ہوئے تو لوگوں کا جب میرے ساتھ کنیکشن بڑھتا گیا تو میں جیسے آپ کو کہا کہ میں توکل زندگی میں بھروسہ کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں. تو میرے پاس لوگوں کی امانت جمع ہونے لگی، راشن وغیرہ. تو میں نے کہا کہ اس کام کو آگے گاندھی ہاسپٹل ہے، میں نے گاندھی ہاسپٹل میں سٹارٹ کیا، پچھلے 6 سالوں سے وہاں چل رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے اور بولتے ہیں نا اس کے خزانے میں کمی کوئی چیز کی نہیں ہے، پھر لوگوں کی اور مدد کرنے لگی. تو میں بنگلور میں ایک این جی او ہے ان کے ساتھ ٹائی اپ میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں. یہاں سے میں رائس وغیرہ بھیجاتا ہوں، وہ وہاں پر بناتے ہیں. پھر ہم نے بنگلور اسٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد یہاں پر تلنگانہ کا ایک گاؤں ہے ٹانڈور، وہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا. پھر کرناٹک کا ایک شہر ہے رائچور، وہاں پر ہم ایفا فاؤنڈیشن ساتھ ہم پچھلے 5 سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں آسام گیا. آسام میں وہاں پر ہمارا پروگرام چلتا ہے. آسام میں آپ کی دعا سے اور سب کی دعا سے آسام میں ایک پروگرام چلتا ہے، جھارکھنڈ میں پروگرام چلتا ہے، بھومیشور میں پروگرام چلتا ہے، کٹک میں چلتا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یو پی کی طرف رخ کرنے والا ہوں. تو لوگوں کی جیسے جیسے مجھے سپورٹ ملتا گیا میں کام کو بڑھاتا گیا. آج پر ڈے ہمارے پروگرام میں 1500 سے 2000 لوگ پر ڈے کھاتے ہیں. تو اس کے بعد جو چیز میں نہیں کر پایا، تعلیم میں حاصل نہیں کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں 5ویں جماعت تک پڑھا ہوں، تو میں نے ایک انسٹیٹیوٹ ڈالا، ایک ٹیوشن سینٹر ڈالا جہاں پر 10th کلاس کے بچوں کو فری میں ٹیوشن، اردو انگلش تیلگو، یہ تینوں میڈیم کے بچوں کو وہاں پہ فری تعلیم دی جاتی ہے. اس کے بعد رہا سوال، میں نے سوچا کہ کئی غریب لوگ ایسے ہیں اگر کسی کو بخار آتا ہے تو میڈیکل پہ جاتے ہیں، ایک
بول کر ایک ٹیبلٹ لے لیتے ہیں میڈیکل سے, کیونکہ آج کل ہر ڈاکٹر کی فیس اتنی ہے 200-300 روپے, کم سے کم بھی اگر کوئی لے گا کلینک پہ چھوٹی ڈسپنسری پہ تو 100 روپے تو لے گا وہ. تو میں نے ایک دواخانہ ڈالا, ایک ڈسپنسری ڈالا میں, جہاں پر ڈاکٹر فری ہے, دوائی فری ہے. تو پچھلے 6 سال سے وہ چل رہا ہے. ابھی ہم نے آسام میں ہم ٹیلرنگ سینٹر چلاتے ہیں, وہاں پر ہم پچھلے 3 سال سے چلا رہے ہیں. ابھی تک الحمدللہ 2000 عورتوں کو ہم نے سلائی کٹنگ فری میں سکھا دی ہے. عورتوں کو روزگار, کیونکہ عورت کا کمانا بہت ضروری ہے, گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھ کے کمانا بہت ضروری ہے. ٹیلرنگ ہم نے ان کے لیے سکھائی انہیں, تو الحمدللہ قریب کافی عورتیں وہاں پر سیکھ گئی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم اور ایک نوجوانوں کو ہم کمپیوٹر ٹریننگ دینے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ 1-2-4 دن میں اس کا انوگریشن ہے. وہ ایک سینٹر ہے. تو خود اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوں لوگ اور خود کمانے لگیں, تو یہ ایک میری ایک دوسری پہلے. اور اس کام کو جو میں لے کے جانا چاہتا ہوں, میرا مقصد تو یہ ہے کہ زمین پہ کوئی بھوکا نہ رہے. اور ہمیشہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, یا اللہ جہاں جہاں زمین پہ جہاں جہاں بھوک سے لوگ تڑس رہے ہیں, مجھے وہاں تک ذریعہ بنائیے ان کے رزق کا. تو میرا تو پہلا ٹارگیٹ اپنا گھر ہے, اپنا ہندوستان ہے, یہاں سے بھوک مٹاؤں. تو کوشش یہ ہے کہ گاؤں گاؤں میں یہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں اور کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی بھوکا نہ رہے. یہ میرا آصف صاحب اس مقصد ہے. میں بہت نیک مقصد سے کام کر رہے ہیں آپ. اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب کوئی سماجی کام کرتا ہے, کوئی خدمت کا کام کرتا ہے, تو اس کی زندگی بھی آسان نہیں ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا آپ اس سماجی کام میں جو آپ نے شروع کیا 10 سال سے چلا رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں کوئی رکاوٹ آئی یا کہیں کوئی پریشانی پیدا ہوئی؟ ہو سکتا ہے گھر میں کہیں پریشانی ہو, زیادہ وقت آپ یہاں دیتے ہیں, تو اس طرح ہی کبھی کوئی پریشانی آئی ہے؟ نہیں, دیکھیے الحمدللہ پریشانی نہیں آئی. اور گھر کا آپ جیسا ذکر کیے, گھر میں کوئی پریشانی, میری والدہ نے بچپن سے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈو. تو وہاں تو سوال ہی نہیں ہوگا والدہ کی طرف سے. پھر میری اہلیہ نے, بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, بے شک میری اہلیہ بھی ہم خیال ہے میرے, تو ان کا بھی کافی سپورٹ ہے. اور دوسری پریشانیوں کی بات کہ میرا یقینی میری طاقت ہے. کئی ایسے پریشانیاں آتے ہیں جو میرے قریب آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اب 10 سال سے یہ کام چل رہا ہے, تو جو بھی مجھے پریشانیاں آئی, بس اپنے پروگرام کو لے کے فائنینشیل پرابلمس آئی تھی, وہ پرابلم ختم ہو گئی. اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ سے اپنے کام سے کام مطلب رکھتا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں اسی پہ میرا فوکس ہوتا ہے, نہ تو کوئی کسی کے سیاسی باتوں پہ کسی کا میرا کوئی رد عمل ہوتا ہے, نہ تو کوئی سیاسی پارٹی سے میں اپنا تعلق رکھتا ہوں. تو میں اپنے کام پہ فوکس کرتا ہوں, تو مجھے زیادہ پریشانی نہیں آتی. اکثر دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سوشل ورک کے ساتھ ان کا پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتا ہے, ان کے الگ الگ مصروفیات ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. مگر میری جو کاروبار ہے وہ, اور یہ میرا سماجی جو کام ہے, بس میں یہ دو پہ ہی فوکس رکھتا ہوں, تو مجھے زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا. اور الحمدللہ یہ اب اس لاک ڈاؤن میں جب لاک ڈاؤن تھا تو لوگ آپس میں بھائی بھائی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. ایسے ٹائم میں بھی اللہ نے مجھ سے بہت کام لیا. اور میں اپنے لڑکے کو لے کر ساتھ جا رہا تھا. میرے ساتھ جو والنٹرز ہوتے ہیں میں نے انہیں رکا دیا, اور میرے اپنے بڑے لڑکے کو میں ساتھ لے کر ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی دوسروں کو تکلیف ہو, تو میرے اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر کام کرا میں. تو پریشانی آپ جب اپنے مقصد سے ہٹیں گے اور آپ کا ذاتی مفاد جب چالو ہو جائے گا, تب آپ پریشانیوں میں گر جائیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. اب آپ کا کام کو دیکھنے کے بعد میرے خیال میں بالی ووڈ کے بادشاہ اور شہنشاہ کہلانے والے امیتابھ بچن ہوں اور یا بھائی جان سلمان خان ہوں, سبھی کے آپ مہمان بنے, تو آپ ان کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کا آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا؟ دیکھیے امت جی کے ساتھ جب شو ہوا میرا آج کی رات ہے زندگی, امیتابھ بچن تو واقعی سپر اسٹار ہیں, سارے ہندوستان کی جان ہے. بہت پیارا تجربہ تھا. جس طریقے سے وہ پردے پہ ہیں, پردے کے پیچھے بھی وہی انداز ہے, وہی موٹی سی آواز,
اور وہی ان کا جو انداز تھا بڑا پیارا انداز تھا، اور انہوں نے مجھے کافی دعائیں دی اور مجھ سے یہ کہا کہ اظہر بھائی آفٹر شوٹنگ کے بعد اظہر بھائی بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے اسٹائل میں اظہر بھائی آپ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو کافی امیت جی سے بھی کافی مجھے ہمت ملی. اب رہا ہمارے سلمان خان بھائی جان کی بات، بھائی جان کو تو سبھی جانتے ہیں، دلدار آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی قریب کافی ٹائم ایک دن پورا ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. ان کا جو بینگ ہیومن کلوتھنگ ہے اس کی جو ماڈلنگ کے لیے انہوں نے کچھ انڈیا سے 6-7 سوشل ورکرز کو سلیکٹ کیا تھا، جس میں سے ایک یہ بندہ تھا. تو ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کرنے کا موقع ملا. ان کا لک گڈ ڈو گڈ کیمپین تھا وہ، تو کیمپین میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لے کے شوٹ کیا اور کافی امپریس. اور وہ تو آن اسکرین بھی کہہ دیا کہ اور کتنا ثواب کماؤ گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بس بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ بات کرنے کا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. مگر میں آج بھی وہی ہوں جہاں میں تھا، اور انشاءاللہ ہمیشہ زمین پہ ہی رہوں گا. میں اللہ سے ہمیشہ میری یہی دعا رہتی ہے کہ میں غرور تکبر سے محفوظ رہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک مجھے اس سے دور ہی رکھا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ سے سب کی ملاقات ہوئی، سپر اسٹار آپ سے ملتے ہیں، کوئی سپر اسٹار آپ کی اس مہم کے ساتھ جڑا ہے کیا؟ دیکھیے اب امیت جی ہو یا سلمان بھائی جان ہو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی بہت بڑی ہیلپ ہے. یہ اپنے جب کچھ شو پہ بلائے تو وہ لوگ لاکھوں کروڑوں دے کے بھی انہیں وہ پبلکسٹی، وہ نام، وہ ان کا کام لوگوں کے سامنے نہیں آتا. تو یہی بہت بڑا اچیومنٹ تھا کہ ان لوگوں نے مجھے نیشنل میڈیا کے دوارا سارے لوگوں میں میرا انٹروڈکشن کروایا اور میرے کام کو آگے بڑھایا. وہی ایک وجہ تھی جو آج تک کام میرا چل رہا ہے اور لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں. یا تو کوئی یہ بہت پردے بڑا کے سپورٹ پیچھے ہے. سے آپ کی مدد کر رہا ہے اس معاملے میں لیکن وہ سامنے نہیں آنا چاہتا؟ نہیں، میرے ایک دوست ہے جو شروعات میں مجھے جنہوں نے مدد کی تھی کر رہے ہیں. وہ ایک میرے دوست ہیں، جب پہلے شخص وہی تھے. وہ میرے دوست کے انون پرسن ہے، میں بھی انہیں جانتا نہیں ہوں، آج تک ملا نہیں ہوں، بس فون پہ بات ہوتی ہے. تو وہ ان کی طرف سے مجھے پچھلے 6 سال سے ہر مہینہ 15 رائس بیگ آتے ہیں. تو آج تک ان سے ملا نہیں ہوں، اور انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں کہ میرا نام بھی آپ کسی کے سامنے بولیے. وہ ایک ہی شخص ایسے ہیں. 15 بیگ اور کس کئی چیز کے ایسے بھیجتے اللہ ہیں؟ کے لال ہیں. جی 15 بیگ تھے چاول یا؟ ہاں رائس بیگس. جی. بہت بڑی بات ہے. چلیے اظہر بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ کے خیالات جان کے، اور کم سے کم یہ ہوا کہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کی سب سے بری چیز جو ہے بھوک، اس کے خلاف ایک طرح سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اللہ میاں آپ کو اس میں کامیابی دے. اور جو سپورٹ آپ کو ہندوستان میں مل رہی ہے، امید ہے کہ اس کی امید شاید بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ بھروسہ جیتنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے پبلک کا بھروسہ جیتا ہے. کیونکہ بغیر بھروسے کے اس مہم کو اتنا لمبا 10 سال تک چلانا بہت مشکل کام ہے. تو اس کی بھی مبارکباد قبول کریں جو آپ کے 10 سال پورے ہو رہے ہیں، اور مستقبل کے جو آپ کے پلان ہیں اس کے لیے بھی آپ کے لیے نیک خواہشات آواز دی وائس کی طرف سے. اور آئندہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے بات ہوگی. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں دا وائس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے سارے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے ایک چھوٹا سا میسج سب کو دینا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ اس بندے کے حق میں دعا کیجئے. اور دیکھیے، ہم چاہے کتنے بھی بڑے پڑھے لکھے انسان بن جائے، ہمارے پاس IAS IPS ڈاکٹر انجینئر کی کوئی بھی ڈگری ہو، مگر بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس انسانیت کی ڈگری ہو، آپ میں لوگوں کا تکلیف سمجھنے کا احساس ہو. اگر یہ چیز تعلیمی ڈگری کے ساتھ اگر یہ چیز بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں گی تو آپ ساری دنیا میں کام کر سکتے ہیں، اور ساری دنیا آپ کو سلام کر سکتی ہے. میں بے بہت شک. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا. آپ نے مجھے موقع دیا. السلام علیکم. ہندوستان زندہ باد. تھینک یو.